बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वशत कनश मारो मर्ची की मरागश वशी सोबा उम्मीद कनश वशता खुशता वशी शमी खुशी बरजा विवाद मैं बलूच कौम मैं बलूच आगे दमच आगे दानी अवार निश्तातियों कि पाकिस्तान दर मुल्क का मानी अवार व शुबाता खुश वशी ग्रंथ विवाता गोले चारों का शुमार वादा गलो शादाब विवाते शुमा कदी गम मगिन दाते अवा मर्दम के नादरा हाँ लपा का जुत्ता सेहत तंदुरुस्ती नसीब का मर्दम की जिराहानी दिन पानी कन गया लपा का ने जिरा जुत्ता हलास का आमीन 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 मनिस्सुम आमीन मैंने वशी वशी गोले चारों का एक रंदी पदा वशी सुबह वशी सलामत जो कि शुमा जानता मश में मेज़बान हुआ बलोच एक रंदी पदा शुमारा वशत कन गया शुमे वती मरागश वशी सुबह गोले चारों को शुमा कहने गए थे कि मैं मर्ची की बाज गला बाज खुशी भी एक वजाए जब मैं गोशा कि मैं जो अस्ती वरना यक वशी कार्य कना एक शादी कार्य कना अभी जेगोशंती पाकिस्तान वास्ता पाकिस्तान मर्दमानी वास्ता वती बिल्ले चाहे पूरे पाकिस्तान में मजरे वती एकदम गे वास्ता कसान भी कार्य कन गया अगर अयर या क्वादी नान भी दे गया या ये दे में सर या कसाने बेचकंदी भी कार गई रुखसार सर कसाने बेचकंदी भी कार गया गोड़म मनी वासा बास खासा और मन गोशा के मायनी बास दिल बड्डी कना अंचो के माँ जो अस्ती मदी मर्ची के मरागश तो का दो गैस सवार को था जो आह भी अंची कार कन गया भले इंचे करना बास ही कार कन गया चूँकि शुमारी यादें पहला मनी मरागशत का कविता के सिरात मुस्तकीम में जो चेयरमैन अत कविता मुजम्मिल मलिक साहब और आइग मोहम्मद जोस्ती बाजी का पुत्रान को था ये चिगोशंती जो सिरात मुस्तकीमा कार कन गया अमा ये बारवा अनु में मरागशतों का अतका देगे सिरात मुस्तकीम में देगे दो मर्दों में के रात का आ गया आई बारों में शुमारा गोशा के आ गया अगर शुमा सोशल मीडिया एक्टिव रहता और मैं शुमारा गोश्ता कि शुमा सिरात मुस्तकीम में जो पेज आई बुरी तो फॉलो पे करता और जब शुमा फॉलो होता गोड़ा उदा शुमा चिगोशंती दिस्तगा बिमोश कमो कैमरे में गेस्ट आनी निमगा तरेने तो चे गोशिता किया सोशल मीडिया एक्टिव शुमा ये जाने भी ता कमो गेस्ट आनी निमगा कैमरे तरेने तो बेचारता मर्ची की गेस्ट कया पता ये बाद में शुमारे नाम और डेजिग्नेशन है गोशा कैमरे कमोनी गेस्ट आनी निमगा तरेने शुमनी गेस्ट चारता अगर शुमा सोशल मीडिया एक्टिव रहता और जस्ती मनी गेस्ट शुमा पचार तगा के कया शुमा गोड़ा जल्दी अगर मैं यूट्यूब पर चार गया था और जल्दी मैंने कमेंट पे करने वो था कि मनी गेस्ट कया नो भी हमें शुमारा वती गेस्ट आनी बारी है गोशा के मैं गेस्ट जो अस्ती पहले शुमारा गो के मनी के रात कविता सिरात मुस्तकीम में चेयरमैन मनी के रात कविता अनु मैं मरागश शतुकात का वाइस चेयरमैन सिरात मुस्तकीम में और एक मेंबरियत का जो आस्ती सीनियर मेंबर सिरात मुस्तकीम में और आइए सिरात मुस्तकीम चो ज्वाइन कोता चेवर ज्वाइन कोता चो आई तेलुस्ताई बाबू तभी गपत्रान कनी बिलंगा में शुमार नाम नवश्तगा बिया मायना वशत भी कनी और आईनी नामा भी गोशी दिले जोलांग के वशत कनी में मर्ची की मरागश शतुका फराज अंसारी जो वाइस चेयरमैन है सिरात मुस्तकीम में और इकबाल पठान जो सीनियर मेंबर है सिरात मुस्तकीम में गोले चारों का जो जब देखे चागरदे मर्दम काए गोड़ मारती मरागा उर्दू था स्विच करना कभी जब मनोती वशी वशी गुलचार करने उनका पुत्रान करेंगे भी गोड़ शुमेग में होती मादरी जबान बलूची तक पुत्रान करना फिर तेरे जोलांग की अच्छी वशत कनी मैं मर्ची की गेस्ट मैं मर्ची के मरागा शुद्ध का अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम ठीक है आप खैरियत से बिल्कुल ठीक आप बताएं अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मैंने आप दोनों का तो जो है इंट्रोडक्शन करवाया जब मैंने बलूच में बातें की आपको समझ आई नहीं कुछ चीज़ें समझ आए चेयरमैन वाइस चेयरमैन सीनियर मेंबर इस तरह की 2-3 चीज़ें कुछ ऐसे अल्फाज था हमें समझ आ गई हाँ बस वो इंग्लिश के अल्फाज समझ पाए इकबाल साहब आप बताएं आपको क्या समझ आया आपकी बलूची थोड़ी तो समझ आ सकती है लेकिन बोल नहीं सकते हम लोग ये कि हमारे पड़ोस में ही बलूची इलाका लगता है ना फ़कीर कॉलोनी में खुद फरीद कॉलोनी में रहता हूँ औरंगी टाउन फरीद कॉलोनी तो पड़ोस में मेरा फ़कीर कॉलोनी रखता है तो काफ़ी दोस्त है लेकिन बोल सकते हैं लेकिन आज तक सीखी नहीं हमने तो हमारी दो ही ज़बान है एक तो पश्तो हो गई और एक बलोच काफ़ी मुश्किल है बहुत मुश्किल है तो चले मैं ही बता देती हूँ मैंने जो है सबसे पहले दुआओं के साथ अपने प्रोग्राम को स्टार्ट किया फिर उसके बाद जो है मैंने सिरात मुस्तकीम के हवाले से बताया कि मैंने कहा कि पहले भी जो है उससे पहले तो मैंने ये बताया कि जो लोग अगर कोई छोटा सा भी काम कर रहे हो पाकिस्तान के लिए सिर्फ अपने इलाके के लिए अगर अपने इलाके के लिए नहीं अगर वो किसी की वजह से उसके वजह से किसी के जो है मुँह पे मुस्कुराहट आ रही है तो वो मेरे लिए बहुत ख़ास होते हैं और मैं उनको बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करती हूँ इसी तरह जो है हमारा आज का प्रोग्राम भी इसी हवाले से होगा और उससे पहले मैंने ये कहा कि सिरात मुस्तकीम के जो चेयरमैन हमारे पास आए थे मुजम्मिल साहब और उन्हीं के जो है दो और लोग आए हैं उन्हीं के जो है ऑर्गेनाइजेशन से तो ये है हमारी जो है
میں کیوں بتاؤں گا, میں نے تو بتا دیا, اب ان کو بھی بات کرنے کا موقع ملنا چاہیے. تو آپ دونوں نے اپنا چھوٹا سا انٹروڈکشن دینا ہے. آلریڈی میں اپنا آپ دونوں کا انٹروڈکشن دے چکی ہوں. جی, میرا نام فراز انصاری ہے اور میں ایز اے وائس چیئرمین ایس ایم ویلفیئر ٹرسٹ میں ڈے 1 سے ایکٹیو ہوں. جس دن ہم نے یہ آرگنائزیشن بنائی تھی, اسٹارٹنگ میں تو کوئی عہدہ نہیں تھا, مطلب صرف اور صرف ہم لوگ جڑے تھے ساتھ. پھر میں پریزیڈنٹ بنا, ہماری ایک ونگ تھی یوتھ ونگ, تو یوتھ ونگ کا پہلے میں پریزیڈنٹ بنا. پھر اس کے بعد جو ہے ووٹنگ کا سلسلہ ہوا ہے آرگنائزیشن میں کہ کس کے پاس کون سا عہدہ ہونا چاہیے. تو پھر اس ووٹنگ سسٹم کے ذریعے ادارے کے لوگوں نے مجھے وائس چیئرمین منتخب کیا اور آج تک میں ادارے کا وائس چیئرمین ہوں. اقبال صاحب آپ بتائیں. میرے خود بیسکلی اقبال بٹانے, اور میں پہلے ایس ٹی ڈبلیو ادارے میں تھا, ان کے ساتھ کام کرتا تھا, لیکن اکثر وہ رمضان میں ایکٹیویٹی کرتے تھے, اس کے بعد نہیں کرتے تھے. ان کے بعد یہ میرے دوست تھے, پہلے سے بھی دوست تھے, اسی ادارے کی وجہ سے ایک دوسرے کے ساتھ دعا سلام تھی. ان کا کام پسند آیا مجھے, جہاں بھی میں دیکھتا تھا ان کو یقین کرے کہ بہت دل خوش ہوتا تھا. میں کہتا ہوں ایسے جوان لڑکے جو ہوتے ہیں نا دل میں جذبہ رکھتے ہیں, وہ دوسرے دوست کو دیکھتے ہیں ان کو خوشی ہوتی ہے, بلائے جنت کی کہ اس کو خوشی ہونی چاہیے کہ یار یہ تھوڑا سا محنت کر رہے ہیں مجھ سے زیادہ. اکثر ان لوگوں کو دیکھتا تھا, شروعات کی ان کے ساتھ دیکھتا تھا, ہر ایونٹ میں ہوتے تھے, ہمیں بلاتے بھی تھے, لیکن اس کے بعد جب کام دیکھا تو ان کے ساتھ میں جڑ گیا. تو کافی تقریباً 3 سال ہو رہے ہیں ہمارے, 3-4 سال 3 سال میں ان کے ساتھ جڑا ہوں, ان کے ساتھ کام بھی کر رہا ہوں. جہاں ایسے علاقے ہوتے, اورنگی ٹون کافی بڑا ہے. اس نے فراز بھائی نے مجھے بتایا کہ یار دیکھ ہم اورنگی ٹون میں رہتے ہیں, لیکن ہم ایسے علاقے ہمیں نہیں پتا ابھی تک. تو کچھ علاقے پھر ہمیں الحمدللہ ان کو کافی علاقے میں نے بتائے کہ آپ آئیں. لیکن واحد میں کہتا ہوں کہ اپنے کیمرے کی آنکھ سے کہ واحد یہ صراط مستقیم ادارہ ہے کہ اس نے آج تک یہ نہیں کہا کہ یہ بلوچوں کا علاقہ ہے, یہ پٹھانوں کا علاقہ ہے, یا یہ بہاریوں کا علاقہ ہے, یا مہاجر بستے نہیں. جہاں ہم نے بولا ان کو کہ بھائی یہاں غریب طبقہ ہے تو ہم لوگ نے وہاں کام کیا ہے. ہم نے رمضان میں کام کیا ایک ساتھ, ہم بقرہ عید میں کام کرتے ہیں. تو یہی کام کے سلسلے کے ساتھ میں ان کے ساتھ جڑ چکا ہوں, میں ان کے ایک فیملی ممبر بن چکا ہوں. ہم ایک ساتھ ہوتے ہیں بھائی ہم لوگ, اور ایک ساتھ ہی ایکٹیویٹی کرتے ہیں. بہت اچھا لگا مجھے سن کے, کیونکہ آج کل کے جو ہے نوجوان وہ جو ہے اپنا مفاد سوچتے ہیں ہر جگہ کہ کہیں بھی مجھے فائدہ مل رہا ہو اور میں وہیں پہ جاؤں. یہ نہیں سوچتے کہ جہاں کسی کو فائدہ ہو رہا ہو اور میں وہاں پہ جاؤں, اور شاید اگر ہم کسی کو ایک وقت کی خوشی بھی دیں تو شاید ہم ایک ہفتہ خوش رہ سکتے ہیں, شاید ہم پوری زندگی خوش رہ سکتے ہیں. یہ چیز نہیں سوچتے. اور مجھے بہت اچھا لگا کہ آپ نے جو کارکردگی دیکھی کہ صراط مستقیم کس طرح سے کام کر رہی اور آپ نے اس کو جوائن کیا. پرسنلی مجھے بہت اچھا لگا. اور صراط مستقیم کے پروجیکٹس کے حوالے سے تو پہلے بھی جو ہے میرے گلے چاروں مطلب ہمیں دیکھنے والے ان کو پتہ ہے, پھر بھی ہم صراط مستقیم کو جو واپس ہائی لائٹ کرنا چاہیں گے, کیونکہ یہ ہے کہ شاید کچھ لوگوں نے ہمیں ابھی جوائن کیا ہے دیکھنا, تو آپ صراط مستقیم کو ذرا ہائی لائٹ کریں. صراط مستقیم ویلفیئر بیسکلی اس وقت ہم جو ہے تقریباً 20 سے زائد ایسے شعبہ جات ہیں جس پر کام کر رہے ہیں, لیکن میں اگر آپ کو سب بتاؤں ڈیٹیل میں تو شاید ٹائم کم پڑ جائے. میں آپ کو چند جو مین پروجیکٹس ہیں جس کا امپیکٹ سوسائٹی پہ بہت زیادہ ہے اس کے بارے میں آپ کو بتاتا ہوں. دیکھیں, نمبر 1 ہمارا جو پروجیکٹ اس وقت گراؤنڈ لیول پر لوگوں کو فائدہ پہنچا رہا ہے وہ ہمارا ہے سستا تندور. ہم اس چیز کے قائل نہیں کہ فری میں جو بھی ہے سب کچھ بانٹ دیں اور اس طرح کی چیزیں نہیں کرتے ہیں. ہم بہت سارے لوگ فری میں چیزیں لینے سے کتراتے ہیں. کچھ سفید پوش فیملیز ہیں, وہ کہتے ہیں آپ ہمیں سستا دے دیں ہم لے لیں گے لیکن فری میں نہیں لیں گے. تو ہم نے ایک صراط مستقیم ویلفیئر کی طرف سے تقریباً اب تو 3-4 سال ہو گیا, ہم مختلف علاقوں میں تندور ہم نے ایکٹیویٹ کیے ہیں اپنے. ابھی 3 تندور اس وقت ایکٹیو ہیں جو چل رہے ہیں, ابھی بھی وہاں سے لوگ روٹیاں خرید رہے ہوں. اس وقت مارکیٹ میں روٹی کی قیمت ہے 25 روپے, لیکن ہمارا ادارہ آپ گیس کریں کہ وہ کتنے میں دے رہا ہوگا. مطلب میں بتاؤں اگر آپ کو مور دین 50+ ڈسکاؤنٹ, 50% ڈسکاؤنٹ, وہ صرف اور صرف 10 روپے میں ہم اس کو روٹی دے رہے ہیں مزدوروں کو. 10 روپے میں روٹی اور 50 روپے کا سالن. آپ امیجن کر سکتی ہیں 2023 میں 50 روپے کا سالن اور 10 روپے کی روٹی نہیں کر سکتی. اب ایک مزدور ہے جس کو پورے دن کی دہاڑی 800 یا 900 روپے ملتی ہے, پاکستان میں یہی ہے 800-900 روپے, 1000 روپے ہو گئے تو پر ڈے ہو. اب وہ کسی ہوٹل میں نارمل میں بیٹھتا ہے نا, 300 روپے اس کے کھانے کا بل بن جاتا ہے. اب اگر وہ 1000 میں سے 300 روپے کھانے کے لیے نکالتا ہے تو 30% 35% تو اس کے گئے. بالکل. لیکن اگر وہ ہمارے ادارے میں ہمارے ویلفیئر ٹرسٹ کے ہوٹل میں آتا ہے تو 100 روپے کے اندر وہ پیٹ بھر کے 4 روٹیاں بھی کھاتا ہے, 5 روٹیاں بھی کھا لیتا ہے مزدور. ان کی خوراک زیادہ ہوتی ہے, محنت زیادہ ہوتی ہے,
اور وہ 300 کے بجائے 100 روپے میں وہ وہاں سے مزدور طبقہ جو ہے فائدہ اٹھاتا ہے. ساتھ ہی ساتھ اس کے اطراف کے گرد و نواح کے جو بھی ایریاز ہیں وہاں بہت ساری فیملیز ایسی ہیں جو ڈیلی بیسس میں آ کے ہم سے چیزیں خرید کے لے کر جا رہی ہیں. مطلب ان کو گھر میں بنانا بہت مہنگا پڑ رہا ہے, گھر میں باقاعدہ آپ کو راشن ڈلوانا ہے, آپ کو سامان بازار لانا ہے, مسالے اور یہ بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں. لیکن ہمارے تندور میں صرف اور صرف 50 روپے دیں, تیار سالن ہم آپ کو دیتے ہیں اور 10 روپے کی روٹی آپ کو دیتے ہیں. تو گراؤنڈ لیول پہ بہت زیادہ لوگ فائدہ اٹھا رہے ہیں. روزانہ کی تعداد میں سمجھتا ہوں کئی ہزار اور ماہانہ لاکھوں لوگ اس سے مستفید ہو رہے ہیں, کیونکہ کھانا ایک بنیادی ضرورت ہے. ایک یہ تندور کا پروجیکٹ ہے. پھر آپ نے جیسے بھی مجھے بتایا کہ آپ کو مزمل بھائی نے ایمبولینس کے بارے میں بتایا تھا, اس وقت ایمبولینس تیار ہو رہی تھی, لیکن ابھی الحمدللہ وہ ایمبولینس آ چکی ہے روڈ پر. کبھی آپ اورنگی آئیں تو آپ کو وزٹ بھی کروائیں ہم اپنے اس جگہ کا. تو ایمبولینس اب ہم نے ایکٹیو کر دیا, اور ایمبولینس کی جو کاسٹ کو مینیج کیا ہے ہم نے اپنے ادارے سے. ڈرائیور کی سیلریز مینیج کرتے ہیں ہر منتھ, ڈرائیور کی سیلریز ہو گئیں, گاڑی کی مینٹیننس کاسٹ, یہ ساری چیزیں ہم لوگوں سے نہیں لیتے. لوگوں نے صرف کیا پے کرنا ہے, جیسے اورنگی ٹاؤن سے عباسی ہاسپٹل جانے کے لیے پیٹرول کا خرچہ آتا ہے 400 یا 500 روپے. اگر وہ کسی نارمل ایمبولینس کو بک کرتی ہے, میں نام نہیں لے سکتا کسی ادارے کا, لوگ مائنڈ کرتے ہیں, وہ 1500 سے کم میں نہیں مانتے. لیکن صراط مستقیم ویلفیئر کا جو ایمبولینس ہے, آپ نے اس میں صرف اور صرف 400 روپے کا پیٹرول ڈلوانا ہے. اپنی فیملی, ہمارا ڈرائیور آئے گا گھر سے, آپ کی فیملی کے اس بندے کو, مریض کو پک کرے گا اور پھر عباسی ڈراپ کرے گا, صرف اور صرف پیٹرول کی کاسٹ پہ. یہ اس طرح کی چیزیں. اسکول ہے. اب اسکول ایک ایسی چیز ہے جو ظاہر وقتی طور پہ تو بینیفٹس کرتا ہے, لیکن اس کے جو زیادہ فائدے ہیں وہ آپ کو آج کے 15 سال بعد میں بھی دیکھنے کو ملے. اس وقت صراط مستقیم ویلفیئر ہم نے جب ادارہ بنایا تھا, سب سے پہلا ہمارا جو پروجیکٹ تھا وہ ہمارا اسکول تھا. ہم نے کہا یہ جو اتنے مسئلے ہیں نا, یہ تعلیم کی کمی کی وجہ سے. ایک وقت آئے جب اس ٹاؤن کے بچے پڑھے لکھے ہو جائیں گے تو اپنا ٹاؤن وہ خود ہی صحیح کر لیں گے, اور ہم اپنے ادارے میں لگا دیں گے تالا. پھر ہمیں کام کی ضرورت نہیں ہے جب لوگ اتنے ڈیولپڈ کرنے کی کوشش میں خود لگ جائیں گے. تو ہم نے اسکول کا آغاز کیا. آپ یقین کریں, ایک چھوٹا سا کمرہ تھا, اس کمرے کا رینٹ تھا صرف اور صرف 2000. اب آپ اس چیز سے اندازہ لگانے کی کوشش کریں وہ کیا ہی کمرہ ہوگا جس کا رینٹ 2000 روپے پر منتھ ہے. ہم نے اس کو اسٹارٹ لیا. بچھانے کے لیے ہمارے پاس نہ کوئی دری تھی, نہ اس روم کے لیے ڈیسک تھا, کوئی چیز نہیں تھی. ہم نے ایک نارمل سی چادر, وہ بھی ہمارے ادارے کے کسی ممبر نے لا کر اپنے گھر سے دیا تھا, ہم نے وہاں پہ بچھایا. کچھ بھی نہیں تھا, نہ ڈیسک نہ, لیکن وہ غریب بچے وہ پڑھنا چاہتے تھے. ہم نے ان کو زمین میں بیٹھا کر تعلیم کا آغاز کروایا, بکس ارینج کی. انیشیل فیز میں ہمارے ادارے کی فنڈنگ ہم خود کرتے تھے. ایون میں اگر اپنے بارے میں بتاؤں کہ صراط مستقیم ویلفیئر اورنگی یوتھ جب تھی تو اورنگی یوتھ نے جو پہلا مشن ایک انہوں نے سٹارٹ کیا تھا ایک چورنگی صاف کرنے کا, تو اس کا سب سے پہلا فنڈ میں نے خود دیا تھا. تو آج ہم یہ جس ادارے کی بات کر رہے ہیں اس کو ہم نے خود اپنی سیلریز سے, اپنے بزنس سے, اپنے پاکٹ منی سے ہم نے اس کو رن کیا ہے. میں جب اس ادارے میں آیا تو بہت چھوٹا تھا, یہ داڑھی واڑی نہیں تھی, لیکن وقت کے ساتھ ساتھ اب ہم بڑے ہو گئے اور ہمارا ادارہ بھی ڈے بائی ڈے ترقی کر رہا ہے. تو ہم ایجوکیشن پہ اب ہمارا جو اسکول اگر آپ دیکھیں تو اس کو سیدہ عافیہ ہماری فائننس سیکٹری ہیں, اور ارشد انصاری بھائی وہ ہمارے انفارمیشن سیکٹری ہیں. ان دونوں نے اس کو ٹیک اوور کیا ہوا ایک طرح سے مینیج کرنے کے لیے. وہ دونوں بہت خوبصورتی سے اسکول کو مینیج کر رہے ہیں, اور اس وقت اسکول میں مور دین 100 بچے پڑھ رہے ہیں جن کی یونیفارم, بیگس, اسٹیشنریز, ایچ اینڈ ایوری تھنگ صراط مستقیم ویلفیئر ٹرسٹ ان کو پرووائڈ کرتا ہے. نہ صرف وہ بلکہ ریسنٹلی ابھی آپ کے علم میں شاید اگر ہو, پی ایف میوزیم میں اسٹوڈنٹ فیسٹیول تھا. تو اس طرح کے جو فیسٹیولز ہوتے ہیں, جو بچوں کے لیے سالانہ گھومنے کے لیے چیزیں ارینج کرنی ہوتی ہیں, وہ بھی ہمارا ادارہ کرتا ہے, تاکہ ہمارے جو بچے ہیں وہ کسی پرائیویٹ اسکول کے بچے کے ساتھ کبھی یہ نہ فیل کریں کہ یار شاید ہم کسی ٹرسٹ کے اسکول میں پڑھتے ہیں تو ہمارا وہ لیول نہیں ہے, وہ چیزیں نہیں ہیں. تو ہم اپنے بچوں کو ہر طرح کی سرگرمی اور ایکٹیویٹیز میں لے کر جاتے ہیں تاکہ ان کا جو مورال ہے اور کانفیڈنس لیول ہے وہ بہت ہائی لیول پر رہے. اس طرح سے چیزیں. بہت اچھا لگا. اور جو ہے یہ سارے پروجیکٹس کے بارے میں پہلے بھی میں کہوں گی ایک اور مرتبہ ان کے اوپر جو ہے نظر ثانی ہوئی, اور میں جو ہے سینئر ممبر یہاں پہ بیٹھے ہوئے اقبال صاحب, ان سے پوچھنا چاہوں گی کہ آپ نے اپنے ایریا میں کیا دیکھا اور آپ کا ایریا کس طرح کا ہے, اور صراط مستقیم نے وہاں پہ کس طرح سے کام کیا ہے. اصل میں میرے علاقے کی اگر بات کریں اورنگی ٹاؤن فرید کالونی تو ایسے ایک پسماندہ علاقہ ہے کہ 40 سال سے آباد ہے, لیکن آج تک وہ کھنڈرات کا منظر پیش کر رہا ہے. اگر وہ کڈل کا سیویج لینڈ دیکھ لو, جو بھی دیکھ لو, پسماندہ علاقہ ہے, وہاں کوئی اتنا دھیان نہیں دیتا اس کو. اور ایسے لوگ پہاڑوں پہ ایسے لوگ رہتے ہیں جو
नीचे शहर की तरफ किराया अफोर्ड नहीं कर सकते, 3,000 4,000 5,000 रुपये किराया देते हैं और वही गुजारा करते हैं। तो सबसे पहले मैंने वहाँ राशन कर दिया था, जो इलाके वाइज थे वहाँ हमने राशन डिस्ट्रीब्यूट किए थे। तो उसके राशन के बाद फिर हम लोगों ने एक मरतबा कंबल वगैरह का उनका वो किया ठंड में, तो वो भी हमने डिवाइड की। वहाँ हमने जितने भी गरीब घर थे जो हमें पता था मालूम थे उन पर कंबल डिस्ट्रीब्यूट किए। उसके बाद अभी भी लास्ट टाइम उन्होंने 2 मरतबा वो लगाए क्या नाम है आटे के। आटे हमने फी किलो 1 रुपये किलो 10 रुपये का 10 किलो आटा हम लोगों ने केम लगाया था। तो उससे काफ़ी लोगों को फ़ायदा पहुंचा और काफ़ी ऐसे लोग बहुत खुश हुए। और अक्सर पूछते हैं, अभी भी मेरे घर पे आते हैं, नई सी लेके चले जाते हैं औरतें, तो फिर पूछते हैं कि यार वो आटा क्या है। लेकिन हमने कहा कि यार हम इलाके वाइज लगाते हैं, इंशाल्लाह फिर हमारा नंबर आएगा, मेरे इलाके का नंबर आएगा, हम दोबारा यही एक्टिविटी करेंगे। लेकिन ये एक ऐसा है कि आज तक औरंगी टाउन फरीद कॉलोनी जितने भी हमारे वहाँ इदारे हैं, जितने भी सोशल ऑर्गेनाइजेशन हैं, लेकिन पश्तो रवाई की तरफ बहुत कम तवज्जो देते हैं। एक साथ उस टीम में जब भी हमने कहा ज़मीन भाई को अल्लाह उनको इज़्ज़त दे, अल्लाह उनको लंबी उम्र दे, उसने वहाँ की एक्टिविटियाँ में कहा कि भाई बाला पाओ आप वहाँ संभालो, मेरे हाथ भेजा है, मैं सब नाराज़ होते थे। हम लोगों ने एक साथ वहाँ एक्टिविटी की, वहाँ लोगों को जो चीज़ हमें मिला वहाँ डिस्ट्रीब्यूट किया। ये बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है लोगों का। वहाँ ये कि बहुत पसमानदा इलाका में फरीद कॉलोनी में हमारा जैजाबाद है, बहुत पसमानदा इलाका है। अभी तो अलहमदिल्ला हमने और भी काम शुरू किए जहाँ से इलाके के लिए अभी लगे हुए हम लोग, इंशाल्लाह इलाका भी दुरुस्त हो जाए, बेहतर हो जाए। बिल्कुल। जैसे कि अगर हम औरंगी टाउन को देखें, जैसे कि आपने पहले ज़िक्र किया कि सिरात मुस्तकीम ये नहीं देखती कि कौन बलोच है, कौन पश्तून है, जो है कौन पठान है या कौन सराइकी है, कौन सिंधी है। तो अगर हम देखें तो औरंगी टाउन में और बहुत सारे जो है ऑर्गेनाइजेशंस काम करते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि ऑर्गेनाइजेशन कहे कि मेरा इलाका है, यहाँ पे मैं काम कर रहा हूँ, मेरा ऑर्गेनाइजेशन काम कर रहा है, तो कोई ऑर्गेनाइजेशन काम नहीं कर सकता। इस तरह की कोई चीज़ें हुई हैं सिरात मुस्तकीम के साथ या बाकी ऑर्गेनाइजेशन के साथ आप लोग मिल के काम करते हो, इस हवाले से मुझे बता दें। ये है कि औरंगी टाउन में ऑर्गेनाइजेशन यकीनन बहुत ज़्यादा लोग हैं जिन्होंने ऑर्गेनाइजेशन बनाई हुई है, लेकिन ऑर्गेनाइजेशंस 2 तरह के होते हैं। मतलब एक वो जो पेपर में हो और दूसरा ये कि वो जो ग्राउंड में हो। तो जो लोग पेपर पे और सोशल मीडिया की हद तक हैं, जो लिख कर चीज़ें लगाते हैं फेसबुक पे, वो तो एक है कैटेगरी। लेकिन कुछ लोग हैं जो ग्राउंड पे काम करते हैं। सिरात मुस्तकीम वेलफेयर हमेशा ग्राउंड पर काम करने का अज़म रखती है और हम करते भी हैं। और जैसे बकरीद का टाइम होता है, मैं आपको थोड़ी सी मेरी बात शायद लंबी हो, मैं आपको डिटेल में बताता हूँ कि हमारा किस तरह से काम करने का एक तरीका होता है दूसरी ऑर्गेनाइजेशंस के साथ। जैसे बकरीद है, हम मोर देन 50 जानवर जो है कुर्बान करते हैं। ये सिर्फ गाय की बात कर रहा हूँ एक तरह से, उसमें बकरे और ये चीज़ें शामिल नहीं हैं। हम मोर देन 50 जो है जानवर कुर्बान करते हैं बकरीद में इस वक्त। अब वो 50 जानवर हम फ़ौरन तो नहीं जाके बांट सकते हैं अकेले, और हमें हर इलाके की इतनी नॉलेज नहीं है। औरंगी टाउन बहुत बड़ा है, तो हम ये कोशिश करते हैं कि उस इलाके के जो मकामी चंद एक्टिव लोग हैं वो ऑर्गेनाइजेशन की शक्ल में हों या इंडिविजुअल तौर पे हो। जैसे मैंने आपको इकबाल भाई का बताया, इकबाल भाई को भी हमने इलाके से ही डिस्कवर किया था कि यार फरीद कॉलोनी में या इनके फ़कीर कॉलोनी में कौन सा बंदा ऐसा एक्टिव है जो हमारे काम को कंटिन्यू करेगा, जो हमारे साथ कोलैबोरेट करेगा। तो इसी तरीके से हमारे हर इलाके में डिफरेंट लोग हैं, डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन है। जब हमारे पास कोई चीज़ ज़्यादा क्वांटिटी में आती है तो हम उनको तकसीम करते हैं। जैसे ईद बाज़ार की टोकन हम मुख्तलिफ़ इलाकों में मुख्तलिफ़ ऑर्गेनाइजेशंस को देते हैं कि यार 5 फैमिलीज़ अगर आपकी हैं, शर्त है कि वो डिज़र्विंग हों। 5 आपकी फैमिलीज़ हैं, आप उनको दे दें, 5 आपको दे दें, 5 अपने किसी अलग मेंबर को दिया अलग। मतलब हमने पूरे औरंगी के लोगों को अपने साथ रखा हुआ है, उस इलाके के 1-2 लोगों को जो सिंसियर और ईमानदार हों, और उनके ज़रिए से हम काम करवाते हैं। आटे की जैसे जहाँ तक अभी बात है, अब इकबाल भाई ने आपको बताया कि हमने 1 रुपये किलो आटा दिया। आप समझ सकती हैं कि आटे की जो कीमत है इस वक्त 1500 या 1600 रुपये, 10 रुपये किलो का बोरा है। 15 या 1600 से उसको 10 रुपये में लाने के लिए हमारे इदारे ने बहुत एफ़र्ट की। हमने वो 1600 रुपये वाला बोरा 10 रुपये में लोगों को दिया है। लोगों को जब दे रहे थे तो उनको यकीन नहीं आता था कि ये कोई फ्रॉड करेंगे हमारे साथ, ये क्या कर रहे हैं, कैसे पॉसिबल है, 1 रुपये किलो आटा कौन देता है। सिरात मुस्तकीम ने अल्हम्दुलिल्लाह दिया। तो बहुत सारी ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस भी हैं जो नेगेटिव मैसेज हमारे बारे में फैलाती हैं। अभी एक प्रोग्राम 3-4 दिन पहले हुआ, उसमें एक सोशल एक्टिविस्ट को माइक जब दिया लोगों ने, तो उन्होंने बयान में ये बोला कि यार सोशल एक्टिविस्ट तो है ही वो जो इलेक्शन में कम्पीट करता है, जो इलेक्शन जीतता है,
سماجی نام کی کوئی چیز نہیں, اس کے لیے پالیٹکس میں آنا بہت ضروری ہے. تو میں نے کہا کہ یار اگر یہی ضروری ہے تو عبدالستار عیدی کو ہم نکال دیتے ہیں فلینتھروپسٹ کے لسٹ سے, وہ بھی کسی سماجی شخصیت میں شامل نہیں ہے, ٹھیک ہے. سیلانی ویلفیئر کے بشیر فاروقی صاحب کو نکال دیں, عالمگیر ویلفیئر سے ہمارے ریحان صاحب ہیں ان کو باہر نکال دیں, ٹھیک ہے. تو کہنے کا مطلب ہے کہ سماجی ورک کرنے کے لیے ضروری نہیں کہ آپ کو پالیٹکس میں آنا پڑے. تو بہت سارے لوگوں کی تنقید دیکھنی پڑی ہمیں. میں یہ کہوں کہ ضروری نہیں کہ آپ جو ہے سوشل جو ہے ایکٹیوسٹ بننے کے لیے آپ اس کی ڈگری لو. ڈگری بھی ہوتی ہے, لوگ جاتے ہیں یونیورسٹی پڑھنے کے لیے. تعلیم ایک بہت بہترین چیز ہے, پر میں کہہ رہی ہوں کہ جو ہے سماج کے لیے کام کرنے کے لیے ضروری نہیں ہے آپ کے پاس ڈگری ہو. اگر آپ کے پاس ایک گلاس پانی ہے, جیسے اگر میرے پاس ایک گلاس پانی رکھا ہوا ہے اور میرے سامنے پیاسا ہے تو میں اس کو یہ پانی دے دوں, تو یہ بھی سماج کے لیے کام ہے. تو اس کے لیے کسی کے پاس ڈگری ہونی ضروری نہیں ہے. یہ ضروری نہیں کہ میرے پیچھے جو ہے پورا میرا جو ہے بیک گراؤنڈ پالیٹکس سے ہو یا میں خود ایک سیاستدان ہوں گی. اسی طرح ضروری نہیں, اگر کسی کو پیاس لگ رہی ہے تو ہم اس کو پانی دینے کے لیے یہ نہیں دیکھیں کہ میں سیاست میں ہوں, میرے پاس ڈگری ہے یا نہیں. جو پیاسا ہے اس کو پانی دیجیے. آپ اگر جو لوگ اس چیز میں انٹرسٹ لیتے ہیں وہ ہسٹری نکال کے دیکھ لیں, جتنے بڑے سماجی لوگ پاکستان نے پیدا کیے ہیں, اور پاکستان کا سماجی خدمات میں پوری دنیا میں نام ہے. ہمارے لوگ بہت کرتے ہیں ہیلپ. تو جو بھی لوگ جو بھی ایسی شخصیات ہیں جو سماجی طور پہ مشہور ہیں, کوئی ڈگری والے لوگ نہیں ہیں. وہ یقیناً غریب غیر سے تعلق تھا ان کا, انہوں نے اپنی فیملی میں مسائل دیکھے, اپنے ارد گرد لوگوں میں مسائل دیکھے, سچی نیت سے کام کا آغاز کیا, اور آج ان کا ادارہ بڑھتا ہی جا رہا ہے. لوگ ٹرسٹ کر رہے ہیں. اسی طریقے سے ہمارے ادارے کی بھی مثال ہے. ہم سب ایک مڈل کلاس فیملی سے تعلق رکھتے ہیں, لیکن لوگوں کا درد ہے, تکلیف محسوس کرتے ہیں اپنے بھائیوں کی, مسلمان بھائیوں کی, بہنوں کی. تو بس کام کریں. بہت سارے لوگ تنگ بھی کرتے ہیں, سماجی آرگنائزیشن بہت ساری ایسی ہیں جو آپ کو تنقید کرتی ہے, لیکن ہمارا مقصد کسی سے مقابلہ تو نہیں ہے, کسی سے کوئی لڑائی تو کرنی نہیں ہے. ہم نے جس کے لیے کام کیا ہے اپنے اللہ کی رضا کے لیے اور لوگوں کی خدمت کے لیے, تو وہ تو میرا اللہ دیکھ رہا ہے نا. ہم نے ضروری تو نہیں ہے کسی کو جواب دینا ہے. تو ہم ان چیزوں کی پرواہ کیے بغیر اپنے کام میں دن بدن چیزیں بڑھا رہے ہیں. ابھی اگلا اس انٹرویو میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ ہم ویکیشنل ٹریننگ سینٹر اسٹارٹ کر رہے ہیں لڑکیوں کے لیے, سلائی, بیوٹی پارلر اور اس طرح کے کورسز, اور لڑکوں کے لیے کمپیوٹر, کیونکہ اب جو اگلا دور ہے وہ کمپیوٹر کا ہے. CIT کا ٹائم ہے. ابھی بہت ساری فیلڈ جو ہیں وہ ایک طرح سے کلوزڈ ہو رہے ہیں اور لوگ CIT کی طرف, کمپیوٹر کی طرف متوجہ ہو رہے ہیں. تو آج میں نے آپ کو بتایا کہ ہم شروع کرنے جا رہے ہیں. انشاءاللہ نیکسٹ انٹرویو پہ آپ کو پتہ چل جائے گا کہ وہاں سے ہزاروں بچے انشاءاللہ. اور جیسے کہ پہلے جب میں نے کہا کہ مزمل صاحب ہمارے پاس آئے تو انہوں نے کہا ایمبولینس کے حوالے سے ہمیں کہا تھا, اور اس جو ہے ہمارے پروگرام میں جو ہے ایمبولینس کے حوالے سے جب میں نے ذکر کیا, سب سے پہلے میرا سوال یہی تھا. اس ٹائم جو ہے میرا پروگرام اسٹارٹ نہیں ہوا تھا, تو میں نے یہ سوال کیا کہ جو ہے آپ کے پہلے بھی جو ہے چیئرمین ہمارے پاس آئے تھے, انہوں نے ایمبولینس کے حوالے سے کہا, تو انہوں نے کہا کہ آپ وہ تو ورک بھی کر رہی ہیں. میں نے کہا کہ واو ماشاء اللہ. اور اب جو ہے وہ کمپیوٹر کلاسز اور جو ہے سیلون وغیرہ کے حوالے سے کورسز وغیرہ کروا رہے ہیں. اب دیکھتے ہیں آگے کیا ہوتا ہے. اور اب جو یہ چیز ہے کہ جیسے کہ میں بہت زیادہ اس حوالے سے میں نے سوچا تھا کہ 10 روپے میں عید کی شاپنگ, اور ابھی تو اگر میں کہوں گی کہ ماشاءاللہ سے 2 مہینے بعد رمضان مبارک ہے, اور کیا کیا سوچا ہے آپ نے کہ رمضان میں کیا کرنا ہے, اور عید کے حوالے سے کیا سوچا ہے؟ رمضان میں تو ویسے پورا شہر ایکٹیو ہوتا ہے. آپ اگر دیکھیں کراچی کی رونق ایک الگ ہی لیول پر ہوتی ہے. لوگ روڈ افطار کروا رہے ہوتے ہیں, سحری کروا رہے ہوتے ہیں. تو یہ تو ہم بھی کروا رہے ہوتے ہیں ریگولر. ماشاءاللہ کئی 100 لوگ. ہمارے جو ہیڈ آفس کے باہر ہے نا, وہ روڈ کافی کشادہ ہے, عزیز نگر والا جو ایریا ہے. تو ہم روڈ پر جو ہے لائن سے ایک طویل دسترخوان لگا دیتے ہیں, اور وہاں لوگ جو مسافر ہیں وہ افطار کرتے ہیں روزانہ, اور افطار کر کے اپنے گھروں کی طرف روانہ ہو جاتے ہیں جو مسافر ہوتے ہیں. تو افطار وغیرہ تو ہم پورے رمضان کرتے ہیں. اور رمضان میں خرچے اتنے ہوتے ہیں لوگوں کے کہ وہ سیلریز سے وہ مینیج نہیں کر پاتے. آگے عید ہوتی ہے تو بہت لوگوں کا خرچ بڑھ جاتا ہے, اور راشن بھی نہیں پورا کر پاتے جو ڈیزرونگ فیملیز ہوتی ہیں. تو رمضان میں ہم راشن پروجیکٹ کو اپنے تھوڑا سا زیادہ ایکٹیو کرتے ہیں. ابھی بھی راشن پروجیکٹ ہمارا الحمدللہ چل رہا ہے. ماہانہ بنیاد پہ بہت ساری ایسی فیملیز ہیں, بیوہ خاتون ہیں, جن کو ہم منتھلی راشن دے رہے ہیں, ٹھیک ہے. لیکن رمضان میں ہم اس کو تھوڑا سا زیادہ کر دیتے ہیں, کیونکہ رمضان میں لوگوں کے خرچے بہت ہوتے ہیں. تو یہ تو وہ کام ہے جو روایتی ہے. لیکن ایک یونک کانسیپٹ ہے عید بازار والا, جو آج سے 4 سال پہلے ہمارے دماغ میں آیا کہ یار یہ کام ہم نے کرنا ہے.
گزشتہ آپ سمجھ لیں کہ 3 بار ہم یہ کام کر چکے ہیں عید بازار والا جو ہمارا تھا. تو اس میں ہم نے جو اسٹارٹ لیا, پہلے ہم نے لوگوں سے کپڑے لیے. فرسٹ ایئر کی اگر میں آپ سے بات کروں, ہم نے لیا کہ یار یہ لوگوں میں بانٹیں گے, لیکن ماشاءاللہ لوگوں نے اتنا سپورٹ کیا. تو ہم نے جب دیکھا کہ یار یہ اتنے کپڑے نہیں ہیں کہ کسی 6 بندوں کو, 15 بندوں کو, 20 بندوں کو ہم اپنے آفس بلائیں اور ان کو دے کے روانہ کر دیں, نہیں, وہ باقاعدہ اتنا کپڑا اور اتنے مختلف قسم کی چیزیں تھیں کہ وہ اس کے لیے ایک چھوٹی مارکیٹ لگانی پڑتی ہے ہمیں. تو میں نے مشن دیا اپنے چیئرمین کو, میں نے کہا سر یہ مشن اس کو ہم نے آگے کمپلیٹ کرنا ہے, ہم ایک چھوٹی سی مارکیٹ لگاتے ہیں اور اس مارکیٹ میں جو ضرورت مند لوگ ہیں ان کو یہ فیل بھی نہیں ہوگا کہ کوئی ان کو بانٹ کے کوئی چیز مل رہی ہے, اور اس فیلنگ سے ان کو ہم نکال دیں گے اور ہم 10 روپے میں ان کو پوری شاپنگ کروائیں گے. بالکل. تو انہوں نے کہا یار آئیڈیا تو اچھا ہے. پھر بہت سارے لوگوں سے, اب ہماری ایک کمیٹی ہے پوری پراپر, تو وہاں پہ لوگوں سے مشورہ کیا, تو بہت سارے لوگوں نے کہا کہ یار بہت مشکل ہوگا, بہت مشکل ہے, ایک مارکیٹ لگانا آسان نہیں ہے. میں نے کہا لیٹ سی, ہمت کرتے ہیں. تو ہمارے ادارے کے لوگوں نے ہمت کی, ہم نے پہلی مارکیٹ لگائی, کئی 100 لوگوں نے اس سے فائدہ اٹھایا. 1 سال ہو گیا. اسی طریقے سے ہم نے سیم پیٹرن دوسرے سال فالو کیا, اسی اپنے ہمارے اسکول والی گلی میں یہ کام کرتے تھے ہم, تو وہاں پہ پھر دوسرے سال بھی بہت سارے لوگوں نے. جو تیسرا یہ لاسٹ ایئر جو ہم نے کیا, یہ ہم نے کیا ایک بینکویٹ میں, ایک میرج ہال ہوتا ہے لگژری, بالکل ہمارے ایک جاننے والے انہوں نے ہال ارینج کروا دیا تھا ہمیں. تو ہم نے کہا ٹھیک ہے, کیونکہ آپ اگر دیکھیں تو ایک غریب لوگوں کا نا ایک سپنا ہوتا ہے کسی مال میں جا کے شاپنگ کرنے کا, اس انوائرمنٹ کو انجوائے کرنے کا, کہ یار یہ کیا فیلنگ ہوگی, کیسی فیلنگ ہوگی. تو ہم نے کہا اس سال یہ کرتے ہیں. تو ہم نے ایک خوبصورت سے شادی ہال کو پورا بک کیا, وہاں پر ہم نے پوری طرح سے اس پورے ہال کو ڈیکوریٹ کیا جیسے ایک مال ہوتا ہے, شاپنگ مال. مطلب بچوں کے لیے فن انٹرٹینمنٹ کے لیے چیزیں الگ کی, بلونس سے ارینجمنٹس الگ کی, لڑکیوں کے لیے مہندی کے اسٹالز لگا دیے کہ وہ لائیو مہندی لگوا رہی ہیں, اور ہر قسم کی میجک شوز لگائیں وہاں پہ. مطلب ایک فیسٹیول جیسا, مطلب ہم نے وہاں پر ایک سما کر دیا تھا. تو اس میں ہم نے پھر یہ کیا کہ وہ پوری شاپنگ مال کو ہم نے ایکٹیو کیا وہاں پہ, اور اس پہ ہم نے اس کی جو ٹوکن ڈسٹریبیوشن تھی, اب کسی ایک علاقے میں دیں تو باقی ایریا کے لوگوں کے ساتھ وہ ایک طرح سے زیادتی ہے. تو ہم نے اس کے کئی 100 ٹوکن ہوتے ہیں, کبھی 600, کبھی 700. ہم اس میں اپنی ٹیم تشکیل دیتے ہیں کہ یار 6 ٹیم ہیں, یہ 100 فیملیز کی چیزیں آپ لوگوں کے ہینڈ اوور کر رہے ہیں, یہ آپ نے 100 فیملیز میں دینی ہے. تو اس طرح سے وہ 50-50 کر کے یا 100 کر کے اورنگی ٹاؤن کی 8-10 بہت موسٹ ڈیزرونگ ایریاز میں جا کے اس کی ڈسٹریبیوشن ہوتی ہے. ڈور ٹو ڈور جا کے ہم سروے کرتے ہیں کہ یہ گھر یہ ڈیزرو کرتا بھی ہے یا نہیں, بالکل, کہ اگر ان کے پاس اپنے پیسوں سے خریدنے کے لیے ہے تو ہم ان کو نہیں دیتے. تو اس طرح سے پوری اورنگی میں ہم ٹوکن ڈسٹریبیوٹ کرتے ہیں مختلف ایریاز میں, اور اس خاص دن وہ فیملیز وہاں آتی ہیں اور ان کے دل میں جو آتا ہے, اور ایک سے بڑھ کر ایک برانڈڈ سوٹس, ہمارے ڈونر ہیں وہ ہمیں سپورٹ کرتے ہیں. بہت ساری فیملیز ایسی ہوتی ہیں جو کہتی ہیں کہ جس طرح کے کپڑے ہم پہن رہے ہیں, ہمارے بچے پہن رہے ہیں, ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا کوئی مسلمان بھائی بھی وہی پہنے, بہن بھی وہی. تو ہمارے پاس آپ اگر عید میں اس دفعہ میں آپ کو انوائٹ کرتا ہوں ابھی سے, آپ بالکل چکر لگائیے گا عید بازار میں, آپ آ کر دیکھیں, وزٹ کریں, آپ ہماری گیسٹ ہوں گی. تو آپ دیکھیں گی کہ ایک سے بڑھ کر ایک برانڈ, ثنا صفی ناز, گل احمد, سیلی ٹیکس, اس طرح کے سارے برانڈز وہاں پر موجود ہوتے ہیں. اور وہ شاپنگ کتنے کی ہوتی ہے, صرف اور صرف 10 روپے میں 2 بندوں کی شاپنگ. جو بھی آیا ہے وہ کہتا ہے یہ خواب ہے, یہ کوئی فراڈ کر رہے ہو تم لوگ, کیا کر رہے ہو, یہ کیسے ممکن. الحمدللہ کر رہے ہیں. تو اس طرح سے اس سال بھی عید بازار ہم نے اور مزید گرینڈ لیول پر کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں انشاءاللہ. اللہ پاک کی ذات سے امید ہے لوگ جو ہمیں دیکھ رہے ہیں, ابھی بھی جو لوگ دیکھ رہے ہیں, اگر وہ بھی ہمارے ساتھ میں ہاتھ رکھیں تو ہم اس کو اور بہتر کر سکتے ہیں. بالکل بالکل. اقبال صاحب آپ مجھے یہ بتائیے گا کہ جیسے کہ عید بازار, اور میں جو ہے یہاں پہ میرے پاس وائس چیئرمین بیٹھے ہوئے ہیں, ان کی زبانی میں سن رہی ہوں, اور اس سے پہلے بھی میں عید بازار کے حوالے سے سن چکی ہوں, اور سوشل میڈیا پہ میں نے جو ہے ویڈیوز دیکھی ہیں. تو ایک چیز ہوتا ہے نا کہ ایک جیسے آپ بات کر رہے تھے نا, پورا وہ ویژن میرے سامنے آ رہا تھا کہ اس طرح ہو رہا ہے, اور میں نا آپ کی باتوں میں ایک ہو گئی, اور میں سوچ رہی تھی ایسا ہو رہا ہے. تو آپ نے تو وہ دیکھا ہے, تو آپ اس حوالے سے بتائیں کہ سب سے پہلے آپ کا جو پہلا عید بازار تھا وہ دیکھ کے آپ کو کیسا لگا, پھر ان میں کیا کیا امپرومنٹ آپ نے دیکھی 3 سالوں میں. اگر سب سے پہلے بازار کی بات کریں تو فراز بھائی نے مجھے فون کیا تھا. میرا ایک دوسرا دوست ہے شراسن خٹک, اس کو فراز بھائی نے کال کی تھی کہ اس طرح ہم لوگ ایک بازار لگا رہے اور فی فیملی کو 10 روپے ہم اس کو شاپنگ کرائیں گے. تو میں نے اس کو کہا یار یہ کیا کہہ رہا ہے فراز, 10 روپے میں اور شاپنگ بچوں کو تو بڑا مشکل ہو جائے گا. تو اس نے کہا نہیں یار ہے ایسے. پھر ان لوگوں نے ہمیں ٹوکن دیے. اس وقت میں ان کے ساتھ کام کرتے تھے, شراز میرے ساتھ تھا, شراز خٹک ہے,
ہمارے علاقے کے، وہ بھی ہمارے ساتھ ایکٹیو ہوتے ہیں کافی ہر جگہ پہ. تو اس نے کہا کہ یار میں فراز بھائی سے ملتا ہوں اور دونوں چلتے ہیں. بلکہ ہم ان کی دفتر گئے. ہم جب دفتر آئے تو وہاں ان کے ساتھ بیٹھے، پھر ہمیں ٹوکن ملا. تو ہمارے جس طرح فراز بھائی کہہ رہے کہ ہم اس علاقوں میں بانٹ دیتے ہیں جہاں بالکل بے بس بے گھر لوگ ہوتے ہیں، جن کا بالکل عید بننا بالکل مشکل ہو جاتا ہے کہ یار ان کا عید کا کیا ہوگا. تو ہم وہی ٹوکن پھر لے کے جاتے ہیں علاقے میں، دیکھتے ہیں کون سا گھر ہے جو بالکل پسماندہ ہے، ان کے عید میں کپڑے نہیں ہوتے. کیونکہ ہم علاقے میں رہتے ہیں، علاقے میں ہوتے تو ہمیں زیادہ تر پتہ ہوتا ہے. تو ہم وہی ٹوکن انہیں گھروں میں تقسیم کرتے ہیں. پھر جس دن حال لگا تو میں خود آیا، دیکھا باہر. فراز میں تو لیٹ ہو گیا تھا، فراز نے فون کر کے بتا رہا ہے بھائی کہاں پہنچے، کہاں. بولے آ جاؤ یار باہر. جب دیکھیں اصل میں مشکل ہوتا ہے، جس طرح فراز بھائی کہہ رہے ہیں واقعی بہت مشکل ہوتا ہے. یہ نہیں سنبھل پاتا کیونکہ ہمارے پاس اس وقت لڑکے بھی کم تھے. جب پہلے ہم لوگوں نے لگایا تھا شاید یاد ہو فراز بھائی، ہمارے لڑکے بھی کم تھے مینجمنٹ. اس نے مجھے کہا کہ یار اور بھی لڑکے اپنے ساتھ لے کے آؤ، باہر کنٹرول کرو خالی بس. کیونکہ ہم نے اس وقت ٹوکن بانٹے تھے تقریباً 150-200 تک، اور فیملیز باہر آ گئی تھی 500. تو آپ کو پتہ ہے جب آپ ایک چیز جگہ اپنے حال میں ہم نے لگایا ہوا ہے، پورا پروگرام سے جایا ہوا ہے، تو باہر اور جب ایک لیڈیز چلی جاتی ہے دوسرے کو بتاتی ہے. ان میں سب سے بڑا گن یہ ہوتا ہے. تو اتنے لیڈیز باہر آئی ہوئی تھی، پھر اب کنٹرول کرنا مشکل ہو جاتا تھا. تو پھر اس کے بعد ہم لوگ لگے رہے، کنٹرول کی. لیکن ماشاءاللہ میں کہتا ہوں کہ جو ہمارا وہ ایکٹیویٹی تھی، تو میں کہتا ہوں 2-3 مہینے ہمارے سوشل میڈیا پہ، میں خود بہت زیادہ یوز کرتا ہوں سوشل میڈیا، اور میری تقریباً لوگ مجھے سوشل میڈیا سے کافی جانتے ہیں اقبال پٹھان کے نام سے. تو میں سوشل میڈیا پہ چلاتا رہا. لوگ مجھ سے پوچھتے رہے. میں لاسٹ میں ابھی کے پی کے گیا تھا، تو کے پی کے مجھے بولا کہ یار آپ نے 10 روپے میں لوگوں کو پاگل بنایا یا دیے بھی آپ لوگوں نے. تو پھر میں نے ان کو ویڈیوز دکھائی، تصویریں دکھائی. وہ پریشان ہو گئے یار ماشاءاللہ کراچی میں. تو ہم نے کہا کہ کراچی تو ماشاءاللہ غریبوں کی ماں ہے. وہ پہلے سے بھی پوری پاکستان یہ سمجھتا ہے کہ کراچی غریبوں کی ماں ہے. کے پی کے میں بھی ایسے بہت ادارے ہیں، لیکن اس طرح کوئی ادارہ نہیں ہے کہ وہ غریبوں میں جائے اور 10 روپے پھر راشن وہ عیدی دے بچوں کو. اچھا مزے کی بات، 10 روپے میں شاپنگ بھی کرائی اور 50 روپے فی بچے کو ہم نے وہ بھی کرائی. شاید فراز بھائی بھول گئے، ہم نے عیدی بھی دی بچوں کو. فی بچوں کو ہم نے 50 روپے عیدی بھی دی. جو بچہ جا رہا تھا لفافے میں اس کو 50 روپے عیدی بھی دے دیتے. تو بہت اچھی ایکٹیویٹی ہماری ہوئی تھی. اس کے بعد پھر بقرہ عید آیا. بقرہ عید میں ہم نے بہت کام کیا ایک ساتھ. تو اصل میں جذبہ ہونا آپ میں، تو آپ ہر جگہ خود جاؤ گے اس طرف. کیونکہ میں آپ کو بتا رہا ہوں، میں STW میں تھا، ہمارا دوسرا ادارہ تھا، میں اس میں کام کرتا تھا. اس سے رمضان میں ایکٹیو ہوتی تھی تو انہی کے ساتھ چلتا تھا، ان کو دیکھتا تھا. پھر ان کی ایکٹیویٹی دیکھی، یہ روز ہوتی ہے، ہر جگہ جاتے ہیں لوگ، ان کے ساتھ جڑا رہا. ہر جگہ ہم نے ایک ساتھ ایکٹیویٹی. فراز بھائی کے ساتھ تقریباً جہاں اس نے بلایا میں گیا ہوں. مزمل بھائی نے جہاں بلایا اللہ اس کو عزت دے، تو میں پہنچ چکا ہوں اپنی طرف سے. اور میرے ساتھ جتنے بھی لڑکے کافی انتظار بھی کرتے ہیں میرے، یار اقبال بھائی آپ آئے. جب میں آ جاتا ہوں بڑے خوش بھی ہو جاتے ہیں. آپ نے خود ٹوکن ڈسٹریبیوٹ کیا اپنے ایریا میں، آپ گئے ہیں دینے. تو جب آپ نے کسی کو یہ بتایا، ٹوکن دیا ہے کہ 10 روپے کا ٹوکن ہے اور جو ہے ہم آپ کو عید کی شاپنگ کروائیں، کیا ری ایکشن تھا ان کا؟ کیا کہا تھا کہ بھائی پاگل سمجھائے کیا 10 روپے میں 10 روپے ہم سے لینے کے لیے ٹوکن پکڑا رہے ہو؟ اصل میں اچھا جس کو دیتا تھا سب سے پہلے تو بولتا تھا یار یہ 10 روپے ہم ابھی آپ کو دیں. ہم نے بولا میں نہیں دو، یہ 10 روپے آپ نے وہاں دینے. اور آپ کے جو بچے 2 بچے ہوتے تھے ہم الاؤ کرتے تھے، آپ 2 بچے لے جائیں گے اور آپ کو ان کے کپڑے. اچھا زبردست کام یہ ہوا تھا. ہم تو جب شروع میں ٹوکن جب مجھے ملے تھے میں سمجھا خالی شلوار اور وہ ہوگی قمیص یا پینٹ شرٹ وغیرہ جوتے ہوں گی. لیکن اس کے بعد بچوں کے لیے گھڑی بھی تھی ماشاءاللہ، بچوں کے لیے کھلونے کے بھی وہ لڑکے رکھے ہوئے تھے. تو جو بچے گئے، جس فیملی کو میں لے کے گیا تھا، لیکن جب واپسی آئے بولے یار ہم نے اتنا کچھ لیا. اچھا ایک کی جگہ 2 بھی لیے بچوں نے، ایک سوٹ کی جگہ 2 لیے. تو ہمارے پاس کافی بچ بھی گئے تھے، ایسا نہیں کہ نہیں رہ گیا تھا. ہم نے کسی کو منع نہیں کیا کہ نہیں آپ نے 2 کیوں لیے. خوشی ہوتی ہے یہ یقین کرے، جس دن یہ خوشی آپ محسوس کرو گی نا، تو میں کہتا ہوں پوری زندگی آپ نے وقف کر لو گے اپنی زندگی کو. یہ بہت بڑی خوشی ہوتی ہے کہ بچے کے چہرے پہ آپ مسکراہٹ دیکھو. وہ خود جاتے ایک چیز اٹھاتے بولے میں یہ اٹھا لوں، مطلب پسند ہے جی اٹھا لو لے جاؤ. اچھا اتنا خوش ہوتا تھا وہ بچہ. جب باہر نکلتا تھا اس کو پکڑتے تھے، بیٹا یہ کیا تم نے یہ کیوں اٹھایا، آپ نے یہ کیوں اٹھایا؟ بولا نہیں واپس کر دوں. ہم بولتے تھے واپس رکھو. یوں مسکرا کے اپنی آئی وہی سیرے کی نظر سے ماں کو دیکھتے تھے جانے کے لیے. ہم بولتے نہیں بیٹا تمہارا ہو گیا لے جاؤ. جو خوشی محسوس ہوتی ہے نا، یقین کرو میں وہ زندگی میں کہیں محسوس نہیں ہوتی. جو آپ اللہ کی رضا کے لیے کوئی کام کرو، خدمت کرو، اس سے میں کہتا ہوں خدمت سے خدا ملتا ہے. اور
آپ جہاں خدمت کرو آپ کو سکون ملے، تو بس جب آپ کو سکون ملے، لوگوں کو خوشی ہو، اس سے بڑی کچھ اور نہیں ہے. دعائیں سب زندگی بدل دیتی، میں کہتا ہوں. ایک بندے کی بھی آپ کو دعا لگے نا تو آپ کے لیے وہ بہت. بالکل یہی چیز ہے. اور میں کہوں گی کہ عید تو یہی عید ہوتی ہے کہ آپ جو ہے، ہم تو اگر میں کہوں گی الحمدللہ ہم ہر سال عید مناتے ہیں ماشاءاللہ سے. اور اگر ہماری وجہ سے کوئی عید منا رہے ہیں، ان کو عید کی خوشیاں مل رہی ہے، تو اصلی عید تو یہی ہوتی ہے. بالکل. اور عید سے پہلے ہی بہت سارے لوگوں کی عید ہو جاتی ہے، لیکن لائک آپ لوگوں نے جو ہے وہ 10 روپے کی شاپنگ کروائی، وہاں پہ ہر بچے کے فیس پہ جو مسکراہٹ یا ہر ماں کے فیس پہ جو خوشی ہوتی ہے، ایک جذبہ ہوتا ہے، وہ دیکھ کر تو سب کی عید ہو جاتی ہے. مطلب دا کل دار تا درسی مردما شاپنگ کو تا عید مشا عید کہتے بعض مردمانی واسطہ وشی کاری تھے، اور بعض مردم عید وجہ سے ڈپریس باں کی عید پیدا کی چکا نگود لوٹی اور چپل لوٹی چی ارچ مات پہ تے ہمیں خواہش پہ تھی کہ عیدہ منی چوک وش پہ لگا ماں ای پدا وتی ای باوتا کا فطرانہ ورجا کنی ای حوالے اچھی. تو میں نے جیسے کہا کہ عید میں تو ہر جو ہے ماں باپ یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے بچے بہت خوبصورت لگیں، سب سے زیادہ اچھے لگیں، اچھے کپڑے پہنے. تو بہت سارے لوگ تو عید مناتے ہیں، خوشیاں بہت سارے لوگوں کے لیے عید خوشیاں لے کے آتی ہے، کیونکہ جو صاحب حیثیت ہوتے ہیں. اور بہت سارے لوگ ڈپریشن میں پڑ جاتے ہیں کہ عید میں ہمارے لیے تو رمضان میں بھی کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے افطار کے لیے، تو ہم عید میں کیا دیں گے اپنے بچوں کو. تو یہ بہت اچھا پلیٹ فارم ہے جہاں پہ آپ لوگ کام کر رہے ہو، خاص کر عید کے لیے. اور صرف ایک دو لوگ نہیں، بہت سارے جو ہے بنڈلز میں آپ کے پاس لوگ آتے ہیں شاپنگ کرنے کے لیے. اور یہ بہت اچھا لگا مجھے. جب سے پہلے میں نے سنا تھا کہ 10 روپے میں عید کی شاپنگ، 10 روپے میں عید کی، 10 روپے میں تو آپ کو ایک پانی کی بوٹل بھی نہیں ملے گی. اور آپ اس حوالے سے بتا دیں کہ کس طرح سے آپ لوگ اس چیز کو مینیج کرتے ہو، فنڈنگ کہاں سے ملتی ہے آپ کو؟ فنڈنگ ہمارے جو ہیں لوگ سوشل میڈیا پہ دیکھتے ہیں، وہ سپورٹ کرتے ہیں. مطلب ہمارے ممبرز جو ہیں کچھ ان کی فیملیز ہیں. جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ ہمارے ادارے میں ہی بہت سارے ایسے ممبرز ہیں جو اپنی جیب سے بھی ادارے کو فنڈ کرتے ہیں. ڈے ون میں جیسے میں نے بتایا کہ سب سے پہلا فنڈ میں نے اپنے طور پہ کیا. بالکل. اور اسی طریقے سے چیئرمین صاحب خود بھی اسٹارٹنگ میں خود فنڈ کیا کرتے تھے، کیونکہ ایک ویژن تھا ان کا. اسی طریقے سے ہمارے ہر ادارے کے سینئر نے حصہ ملایا ہے. تو اب جب کام بہت زیادہ بڑھ گیا ہے، لوگوں کا اعتماد ہم پہ بڑھتا گیا، کام بڑھتا گیا، تو اب ہمارے ریلیٹیوز ہیں، ہمارے کچھ ممبرز ہیں، ان کے ریلیٹیوز ہیں. ہماری جی ایس ہیں نازش صاحبہ، وہ ہماری سمجھ لیں ایک تو ہماری جنرل سیکرٹری بھی ہیں ادارے کی، اور ساتھ ہی ساتھ وہ ہماری ایک ڈونر کی طرح بھی ایکٹ کرتی ہیں. وہ خود بھی ڈونر ہیں، فنڈ بھی کرتی ہیں. اپنی فیملیز میں بھی انہوں نے بہت زیادہ لوگوں کو بولا، ادھر سے بھی لوگ کنٹریبیوٹ کرتے ہیں. تو اس طرح سے سلسلہ بڑھتا ہے. لوگ جب ہمارا کام دیکھتے ہیں تو خود متاثر ہو جاتے ہیں. آپ کو میں صحیح بتاؤں کہ فنڈ دینے والوں کی کمی نہیں ہے، صحیح سے کام کرنے والوں کی کمی ہے. بالکل. تو لوگوں کو دکھتا ہے کہ یار ان کو اگر آپ نے 50,000 روپے بھی فنڈ کیے تو اس 50,000 کا بھی اتنا مفید کام کر لیتے ہیں اتنی مہنگائی میں. ان کو واقعی فیل ہوتا ہے کہ یار یہ جو میں نے اپنی زکوٰۃ یا کوئی بھی رقم اس ادارے کو دی ہے نا، یہ صحیح جگہ صحیح مستحق بندے کو ہی لگ رہی ہے. ٹھیک ہے، تو پھر وہ لوگوں کا اعتماد آہستہ آہستہ بڑھتا ہے. تو اس طرح سے ہمارے ڈونرز ہیں کچھ فیملیز میں، ہمارے ریلیٹیوز میں. پھر ریلیٹیوز بھی لوگوں سے شیئر کرتے ہیں کہ یار ایک ویلفیئر ہے، آپ اپنی فنڈ بھی وہاں پہ دیا کریں. تو اس طرح سے ماشاءاللہ چل رہا ہے. جیسے کہ میں نے یہ کہا کہ آپ نے مجھے انوائٹ کیا ہے اس چیز میں، میں ضرور آ کے وزٹ کروں گی عید میں. اس سے پہلے میں نے جو ہے 3-4 عید گفٹ ڈرائیو پہ میں گئی ہوں. وہاں پہ جو ہے غریب بچوں کو گفٹس وغیرہ دی جاتی ہے. بہت لائک اگر ہم دیکھیں مبارک ولیج کی طرف، تو ادھر جو ہے بچوں کو عید کی گفٹس دیتی تھی. ہم وہاں پہ ان کو مہندی وغیرہ لگاتے تھے. اور یہ بہت یونیک آئیڈیا ہے کہ 10 روپے میں عید کی شاپنگ، جہاں پہ آئے بچے بھی اپنی پسند کے ڈریسز وغیرہ ہے. تو میں یہاں پہ ضرور آؤں گی وزٹ کرنے کے لیے. اور مجھے بہت اچھا لگا یہ چیز. لائک صرف آپ لوگوں نے اورنگی ٹاؤن فوکس کیا ہے یا اس کے علاوہ اور بھی علاقوں کو دیکھ رہے ہیں، ٹاؤنس کو؟ فی الحال ہم زیادہ تر جو ہمارا فوکس ہے وہ اورنگی میں ہی ہے زیادہ، لیکن بہت ساری ایسی فیملیز ہیں جو آؤٹ آف اورنگی کانٹیکٹ کرتی ہیں. اب ہمارے جو زیادہ تر لوگ ہیں نا، والنٹیئرز ہیں، ممبرز ہیں، وہ سب اورنگی سے تعلق ہے ان کا. تو اس لیے اورنگی کی فیملیز ہم سے زیادہ اٹیچڈ ہیں. لیکن اگر کوئی فیملی ہمیں باہر سے، جیسے ابھی 2 دن پہلے رات کو میں نے، مزمل بھائی اور میں ساتھ ہی تھے، ہم نے ایک فیملی کو راشن دیا. آفس میں بیٹھے تھے، وہ نیچے آئیں. انہوں نے ایک ویڈیو میں اپنی اورنگی میں کسی نے ان کی ویڈیو بنائی، اور اس ویڈیو میں رو رہی تھی کہ میرے پاس
2 بچے ہیں ان کے, کہہ رہی ہیں کہ 3 وقت کا کھانا نہیں ہے تو ہم 1 وقت کے کھانے پہ کسی طریقے سے روکی سوکی چیزیں ارینج کر رہے ہیں اور وہ کھا رہے ہیں کہ زندہ رہ سکیں. اس پوزیشن میں تھی وہ فیملی, اور کورنگی کی وہ فیملی تھی. اس کا انٹرویو ہم نے دیکھا تو انہوں نے انٹرویو میں اپنا نمبر بھی بتایا. ہماری ٹیم نے ان سے رابطہ کر ان کو بلایا. پرسوں اپنے ہاتھوں سے میں نے راشن ان کو, ظلم بھائی بھی ساتھ تھے, میں نے خود ان کو راشن اپنے ہاتھ سے دیا اور ان کو روانہ کی. یہ میں نے آپ کو ایک بات اس لیے بتائی ہے کہ یہ بتانے کے لیے کہ ہم کام تو ویسے پورے کراچی میں کر رہے ہیں. جہاں کے لوگ ہم سے رابطہ کرتے ہیں ہم ان تک کوشش کرتے ہیں پہنچے. بعض دفعہ نہیں پہنچ پاتے. آپ کو پتہ ہے نا کہ فنڈ دینے والے ہیں 5 لوگ, لیکن پاکستان کی اوور آل سچویشن کے حساب سے فنڈ لینے والے ہیں ہزاروں اور دینے والے چند ہی لوگ ہیں. ابھی جس طرح کی فائنینشیل سچویشن, بہت ساری جگہ پہ ہم مایوس ہو جاتے ہیں, نہیں دے سکتے, لوگوں نہیں کر پاتے. ہمارے بہت سارے پروجیکٹ ایسے ہیں جس میں فنڈز کی کمی ہے, ابھی فنڈز کی کمی کا شکار ہیں. جیسے کہ آپ نے ابھی ایک بات کی کہ جو ہے ویڈیو دیکھی آپ لوگوں نے ان کی, تو اسی حوالے سے میں نے ایک ویڈیو دیکھی جب آپ لوگ جو 10 روپے کا آٹا, ٹھیک ہے, ہاں 1 روپے کے جی جو آپ لوگ دے رہے تھے, تو اس میں ایک فیملی تھی, اس کی ایک ویڈیو ہے, آئی گیس وہ پہاڑوں کے اوپر ایک فیملی جو آپ لوگ جا کے دیکھ گئے تھے. اس ویڈیو میں یہ تھا کہ ان کے پاس وہ 10 روپے بھی نہیں تھے کہ وہ آٹا لیں. اس حوالے سے ذرا مجھے بتائے گا. جب وہ میں نے ویڈیو دیکھی تھی, میں نے کہا کہ میں جو ہے مزمل صاحب سے اس فیملی کے حوالے سے پوچھا, آپ اس فیملی کے حوالے سے بتائیں کہ اب کیا کنڈیشن ہے اس کی, کیا حالت ہے. اصل میں آپ نے تو وہ ایک فیملی دیکھی نا, تو اس لیے وہ آپ کے ذہن میں انکاؤنٹر کر گئی وہ بات کہ یار وہ مطلب ایک فیملی تھی ایسی. میں نے ایسی ہزاروں فیملیز دیکھی ہیں, تو مجھے اس فیملی کا یاد بھی نہیں جس کا آپ ذکر کر رہی ہیں, جس فیملی کے بارے میں. عید بازار میں ایون اقبال بھائی ساتھ بیٹھے ہیں, یہ گیٹ میں سیکیورٹی میں یہی ہوتے ہیں, ان سے آپ پوچھیں. بہت ساری فیملیز ایسی ہوتی ہیں جن کے پاس وہ 10 روپے نہیں ہوتے وہ 10 روپے بھی, وہ کہتی ہیں بیٹا 10 روپے بھی نہیں ہیں. لوگ ٹی وی میں دیکھ رہے ہوں گے, کہیں گے یار یہ 2023 میں کیا باتیں کر رہے ہیں یہ لوگ. بھائی آپ آئیں ہمارے ساتھ, چلیں پہاڑوں پہ, میں آپ کو ایسے لوگ دکھاتا ہوں ان کے پاس 10 روپے نہیں ہیں, باخدا نہیں ہیں 10 روپے. ہم نہیں لیتے ان سے, کیا کر سکتے ہیں, بلکہ ان کو کوشش کرتے ہیں کہ ان کے بچوں کو 150 عیدی ہی دے دیتے ہیں کہ یار یہ لو آپ اپنے کرائے کے لیے بھی رکھو, تو ہم کوشش کریں ان کو کرایہ بھی دے. تو اسی طرح سے جب ہم نے آٹا ایک بنیادی سہولت ہے, روٹی ہر کسی کو چاہیے ہی چاہیے, یہ بنیادی سہولت ہے. تو ہم نے آٹے کا جب مشن اسٹارٹ کیا, 10 روپے میں 10 کلو آٹا, 1600 روپے 1700 روپے کی کاسٹ تھی, ہم نے وہ 10 روپے میں لوگوں کو دیا. ہمارے ایک بڑے اچھے ڈاگ کلاس 85 کے لوگ ہیں, ڈاکٹر ندیم صاحب ہمارے ساتھ جوائن ہوتے ہیں, ڈاگ کلاس کے ہیں. ان کی ہمیشہ سے بہت بڑی کنٹریبیوشن رہی ہے, عید بازار میں, راشن پروجیکٹ میں ہو یا آٹے کی پروجیکٹ میں ہو. تو ڈاگ کا سب سے پہلے تو میں بہت شکر گزار ہوں کہ ان لوگوں کی کنٹریبیوشن بہت میٹر کرتی ہے لوگوں کو سپورٹ پہنچانے میں, ٹھیک ہے. تو پھر ہم وہ جو فیملی جن کے پاس 10 روپے نہیں ہوتے ان کو بس دے دیتے ہیں, کوئی مسئلہ نہیں ہے. بہت بغیر پیسے کے چل رہی تھی ہماری. پر ابھی ٹائم ہو رہا ہے ایک چھوٹے سے بریک کا, بولے چاروں کا نواد بھی تو ایک 1 ویک بریک کی بریک کی سورے بریک کا مرا گشا بڑھ جا کریں. وشد کے منی وشی گولے چاروں کا جو بریک اچھی پہلے مگا پتران کن گئے تھی کہ صراط مستقیم بابتا کی چی کام کر گئی. اصل صراط مستقیم یک انچی ٹرسٹ یک انچی ادارے کے آکار کنتی غریب مردمانی واسامہ مردم کے آئینہ ورد ورا کے واسطے چنیسی. اور من باز شر لگے تھا پروجیکٹ سے حوالے چیزوں بعض ڈسکس وغیرہ ہوتا انچو گپ پشی کے شئی گپ جا کہ او ماں ہم یک ویڈیو میں چاہ رہے تھا کہ آگے تھا جب ای شگو کے معار دے گا شدگی بیتگی کہ یک کلدار یہ سیر آرت مشنہ داتا بلے یک انچی جا گئی بیتا یک فیملی بیتا اور انچے ماں یک فیملی دیتا ہے شگو کے ہزاری انچے فیملی استا کہ آئینی کرم یک کلدار بھی نہیں سی کہ یک جو استی سیر آرتی افورڈ بکنا 2023 ستامن شو باندہ پوچھو وہ 2023 ہم الاس پئی تھی بلے انگا بھی آئینی کرا جو استی پیسہ نیستی دا کلدار نیستی کہ وہ تی چکانا آئی دے وہ بگرہ بھی دیا. یہ بابتانی میں گوش گئے کہ آج چو سپورٹ کنا آیا روزگار چی پروجیکٹی اشانی کہ چو مردمانہ روزگار دیا یہ حوالے سربی مگب جنی چے کہ میں بازی جو اسی کہ معیشی فیج فولو کو تنی ہر چی ایکٹیویٹی کرنا منی دیمہ کہ میں باز شر لگی تھی شما بھی ہم فولو پکنے تھے بیچارتا اور شنی بازی جو ہانے کارن شما بھی ایشے چاہ رہے تھا
که لاتی مردمانه جو استی آٹو داتا یک مردم یارا جو استی سائیکل داتی گیا اما مردم اما جو کارا خود کنتی لائک چی گوشنتی زال بولا امی اسکول ٹیچنگ بھی کرنے گیا اور بعض سے دیکھے شرری چیزیں استی میں شیئر چوشی سر ایکسپلین کو نکنا مگوشا کہ میں کرے دا وائس چیئرمین اجتماعی رگوشا کہ ہمارے جو روزگار پروجیکٹ ہے اسی حوالے سے کو مسر پدی بھی دے کچھ باتیں تو سمجھ آ گئی جیسے میں نے ٹیچنگ کی بات کی اسی طرح تو آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی ہم روزگار پروجیکٹ کے حوالے سے آپ نے بتایا روزگار پروجیکٹ جو ہے اب ہم نے 100 سے زیادہ روزگار لوگوں کو فراہم کر دیا ہے جس پہ اس کا کرائٹیریا یہ ہے کہ ہم ان کو بہت ساری فیملیز ایسی ہوتی ہیں جو زکوٰۃ ہی ڈیزرو کرتی ہیں زکوٰۃ ہو فطرہ ہو تو ان کو تو ہم اسی اماؤنٹ میں سے ان کے لیے کوئی روزگار کروا کر دیتے ہیں اور ان سے ریٹرن نہیں لیتے. لیکن بہت ساری فیملیز ایسی ہوتی ہیں جو کرنٹلی جو ان کی سچویشن ایسی ہوتی ہے جس میں ان کے پاس پیسے نہیں ہوتے تو مطلب ان کو اگر کوئی قرض بھی دے دے تو ایک روزگار ڈیولپ کریں وہ اپنا اور پھر اس بزنس سے ریٹرن کرتے رہیں. تو ہمارے روزگار اس 2 طرح سے چل رہے ہوتے ہیں. تو ایک روزگار پروجیکٹ ہم جو چلا رہے ہیں وہ یہ کہ فیملی سے خود پوچھ لیتے ہیں لوگ ہمیں جو درخواست دیتے ہیں کہ میں یہ کام کر سکتا ہوں. جیسے فور ایگزامپل کوئی لوگ کہتے ہیں کہ ہم آلو پیاز اور اس طرح کا ٹھیلا جو ہوتا ہے گروسری اور یہ سب کچھ ہم یہ بیچ سکتے ہیں تو آپ ہمیں اس چیز کے لیے کوئی بزنس کروا دیں. تو ہم ان کو ٹھیلا ہو اور ان کے لیے جو ویجیٹیبلز ہوں یہ ساری چیزیں ہم ان کو پراپر خرید کے دے دیتے ہیں. وہ 40-50 ہزار میں وہ کاروبار ہو جاتا ہے اچھے سے 50 ہزار میں ہو جاتا ہے. تو ہمارا ادارہ ان کو وہ کاروبار کروا دیتا ہے. اب کوئی فیملی ایسی ہوتی ہے جن کا رکشہ چلاتے ہیں تو کہتے ہیں ہمیں رکشہ آپ دلا دیں اور ہم آپ کو اس کے پیسے دیتے رہیں گے. تو ہم ان کو 2 لاکھ روپے کا یا 2.5 لاکھ روپے کا جو بھی رکشہ اس وقت ہم جو افورڈ کر سکیں ہمارے ڈونر جو کنٹریبیوٹ کر سکیں اس طرح سے ان کو رکشہ دلاتے ہیں. پھر ماہانہ بیسس پہ ان سے ہی پوچھتے ہیں کہ آپ 2,000 واپس کر سکتے ہیں 3,000 کرتے ہیں 5,000 کرتے ہیں یا صرف 1,000 روپے کرتے ہیں. ایون کہ کچھ لوگ تو ایسے ہیں جو 500 بھی کرتے ہیں ان کی سہولت. تو اس طرح سے ہم ان کو قرض حسنہ کے طور پر روزگار بھی لگا کر دیتے ہیں. اس کی ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ اگر آپ کسی کو بالکل فری بھی دے دو نا تو بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں وہ ٹینشن فری ہو جاتے ہیں کہ یار ایک تو اب بزنس ہو گیا تو اب ہم اس پہ رہتے ہیں اور چیزوں کو کر رہے ہوتے ہیں. تو ہم ان کے لیے وہ اس لیے رکھتے ہیں کہ وہ ان کو ایک کاروبار کرنا ان کے ذہن میں ہو کہ یار یہ ان کو پیسے ریٹرن کرنے ہیں مجھے آج نہیں تو کل کرنے ہیں اس منتھ بھی کرنے ہیں نیکسٹ منتھ بھی کرنے ہیں. تو اس طرح سے روزگار پروجیکٹ بہت اچھے سے جا رہے ہیں. ہم جس طرح کے لوگ بہت سارے بزنس ایسے ہوتے ہیں کہ کوئی کارخانہ ہے کام بہت کم ہو گیا پیسے نہیں ہیں دوبارہ اس کو چلانے کے لیے اب وہ 50-60 ہزار سے دوبارہ اگر وہ کاروبار ان کا اسٹارٹ ہو سکتا ہے اپنے پیروں پہ کھڑا ہو سکتا ہے تو ہم ان کو ان کی من پسندیدہ چیز ہی ارینج کروا کے دے دیتے ہیں کہ آپ کم سے کم چیزوں کو کنٹینیو کریں. تو یہ 100 کیسز ہیں. آپ ایک سائیکل والے کا ذکر کر رہی تھیں وہ لاسٹ شاید وہ روزگار دیا ہم نے. پھر کچھ لوگ چپس بیچنا چاہتے ہیں تو ان کو چپس کے لیے ایک عطوفہ لڑکی بہت فیمس ہوئی تھی اورنگی ٹاؤن سے عطوفہ وہ چپس والی جس کے پاس گورنر سندھ بھی گئے تھے تو ان کو پورا سیٹ اپ کروا کر ہمارے ادارے نے اور ہمارے لوگوں نے دیا تھا. ہمارے ڈونرز کی ایک اور بار میں شکر گزار ہوں ڈونرز کا. اقبال مارکیٹ میں جو ہے وہ عطوفہ چپس بیچی بہت زیادہ وائرل ہو چکی ہے. تو ان کو پراپر ایک خوبصورت لک والا ہوٹل ارینج کر کے دیا تھا ہم نے اور جہاں پہ سٹنگ ارینجمنٹ بھی تھی بہت خوبصورت جگہ تھی وینیو ان کو پورا کروا کر ہمارے ادارے نے دیا تھا. تو اسی طرح سے 100 روزگار اگر ہم نے دیے ہیں تو وہ ان کی پسندیدہ چیزیں کسی کو رکشہ چاہیے کسی کو سائیکل چاہیے کسی کو ٹھیلا گاڑی چاہیے کسی کو اپنے بزنس کو اسٹینڈ آؤٹ کرنا ہے کسی کو چپس بیچنا ہے. تو اس طرح سے لوگ ان کے پیروں پہ بھی کھڑا کر رہے ہیں کیونکہ اگر ایک بندہ اپنے پیر پہ کھڑا ہو جاتا ہے تو اس ایک بندے کے پیچھے پوری ایک فیملی ہوتی ہے. تو بس اس مشن کے ساتھ اپنے روزگار مشن کو بھی چلا رہے ہیں. آگے انشاءاللہ ارادہ ہے کہ اور بھی لوگوں کو ہم روزگار فراہم کریں. اس کے لیے کہ بھی اس میں ایک چیز یہ ہوتی ہے کہ لوگوں سے ریٹرن لینے میں جیسے ہم نے 100 لوگوں کو دیا ہے اس میں سے اگر 50 لوگ بھی منتھلی واپس کرتے ہیں نا بہت سارے لوگ تو واپس ہی نہیں کرتے. کام نہیں ہو رہا کام کم ہے یا ہم نہیں ہو پا رہا گزارا تو ہم فورس بھی نہیں کر سکتے. یقیناً سماجی ادارے کے ساتھ کچھ باؤنڈنگز جڑی ہوتی ہیں. تو اب اگر 100 روزگار ہیں ہمارے اس میں سے 50 بھی منتھلی اگر ریٹرن کرتے ہیں نا تو ہمارے پاس ایک نیو بندے کو پیر پہ کھڑا کرنے کے لیے کچھ فنڈ اسی پیسوں سے جنریٹ ہو جاتا ہے. اگر ان 50 لوگوں نے بھی دیا تو لاکھ روپے 80,000 روپے کوئی 90,000 روپے دوبارہ آ جاتے ہیں ہمارے پاس. ہم اس میں سے ایک اور بندے انکریز کر دیتے ہیں کہ یار اس بار کاروبار اس ایک بندے کو کروا دیں پھر کسی اور کو کرا دیں. تو ماشاءاللہ یہ سلسلہ مسلسل بڑھ رہا ہے اور آگے بھی بڑھتا جائے گا.
اور اسی طرح جیسے پروجیکٹ کے حوالے سے ہم نے ڈسکس کیا، ایک اور ہے آپ لوگ کا ایک کلینک بھی ہے. تو اگر میں یہ سوال کرنا چاہوں گی، ابھی تو جو آنکھوں کی بیماری چل رہی تھی گولے چاروں کا نہیں چمانی نادراہی بیتا درسی مردمانی موشا کی مشمار چیچو کٹنی داتا بیتا چمانی نادراہی حوالے چوشی مروتی خیال کرنے کی چمانی خیال کرنے کی موشا کے امک داہا چی اشت مردوں میں جو اسی چمنچو بیتنگا انہیں چمانی نادراہی گیتا چمانی نادراہی ٹیمہ سرات مسکیم تو کلینک آئیے چی کار کو تابیتا یہ حوالے چی ماں کا پتران کنی اور مگوشا کے اشانی یک دیگیک بھی چی گوشنتی پروجیکٹ بھی استی جو اودا مردم کائیں تھی بلڈ وغیرہ حوالے چی پروجیکٹ بھی استی شی دوئی پروجیکٹ آنی حوالے چی مارا دوئینا یکی تا سرپتی بدل شی یکی سوال کرنا شی مرچی گو سے اس کی سوال کرنی. تو میں اپنے یہ جو گولے چاروں مجھے دیکھنے والے تو میں نے ان سے 2 پروجیکٹ کا میں نے ساتھ میں ہی کویشچن بنائے. میں نے بولا ایسا نہیں کہ ہمارے گیسٹ یہ سوچے کہ کتنا سوال پوچھ رہی ہے. نہیں آپ پوچھیں بالکل پوچھیں. تو جیسے آنکھوں کی بیماری تو اس حوالے سے جو ابھی چل رہی تھی ہر 10 میں سے 8 لوگوں کو یہ پرابلم تھی. ہاں یہ پرابلم تھا، اس پرابلم سے فیس کر رہے تھے. تو اس ٹائم سرات مسلم کی کلینک نے کیا کام کیا اور ساتھ میں آپ لوگ کا ایک اور جو ہے پروجیکٹ بھی ہے بلڈ کے حوالے سے، اس حوالے سے بھی بتا دیں. دیکھیں بہت ساری جو ٹرسٹ کے ہاسپٹل ہوتے ہیں نا تو ان میں ساری سہولیات موجود نہیں ہوتی. کچھ لوگ چھوٹے لیول پر ہوتا ہے، کسی کا نارمل لیول کے کلینکس ہوتے ہیں وہاں آپریشنز نہیں ہو پاتی ہیں، اب یہ چیزیں نہیں ہوتی. تو ہمارا جو معاملہ رہتا ہے ہمیشہ ہمارے کلینک سے، وہاں ہمارے الحمدللہ سینئر ڈاکٹرز ہوتے ہیں. ابھی 2 ڈاکٹرز تھے ہمارے پاس صبح شفٹ میں، مارننگ میں، ابھی نائٹ شفٹ پہ چل رہا ہے کلینک. تو جس حد تک لوگوں کو میڈیسنس ہم اپنے اس ان ہاؤس اپنے ہمارے پاس جو چیزیں موجود ہوتی ہیں وہاں سے دے سکتے ہیں وہ دیتے ہیں. اور غریب لوگوں کے لیے ہمارے پاس ایک چیز ہوتی ہے، عزیز نگر میں ہمارا کلینک ہے، وہاں پہ ایک چیز یہ ہوتی ہے کہ جو فیملیز بالکل ہی نہیں وہ کر سکتی افورڈ دوائیاں، تو پھر ہم ان کو ہمارے پاس کچھ ریزرو فنڈ ہوتے ہیں میڈیسنس کے لیے زکوٰۃ پہ. وہ فیملی اگر ڈیزرو کرتی ہے تو ہم ان کو وہ چیزیں زکوٰۃ کے مد سے کلیئر کر دیتے ہیں. لیکن بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں، جیسے آپ نے آنکھوں کے حوالے سے بات کی، تو اگر ہم کر پاتے ہیں تو ہم خود اس کے لیے آگے بڑھتے ہیں، اور نہیں تو پھر ہمارے دیگر جیسے ZMT کلینک وہ کلینک ہے، وہ آئی کے لیے وہ بہت زیادہ ایکٹیو ہیں. وہ لوگ آئی اسپیشلسٹ ہوتے ہیں وہاں بہت سے، تو ہم ان سے کوآرڈینیٹ کر کے کسی فیملی کے لیے جو ہو سکتا ہے، موتیا ہو یا چیزیں ہوں، ساتھ ساتھ وہ بھی کرتے ہیں ڈفرینٹ کلینکس کے ساتھ. اور اس طرح سے اگر کوئی دوسرے آپریشنز بھی ہوتے ہیں جو ہمارے بس میں نہیں ہیں تو ہم دوسرے اداروں میں ریکویسٹ کرتے ہیں، لیکن لوگوں کا کام رکنے نہیں دیتے، کہیں نہ کہیں اپنے ریسورسز استعمال کرتے ہیں، ان کے مسائل کو حل کرتے ہیں. بلڈ کا جہاں تک تعلق ہے تو وہ ہمارے ایک ساتھی ہیں حافظ ارشد صاحب، ان کی اپنی ایک آرگنائزیشن ہے، وہ بلڈ پہ کافی زیادہ کام کرتے ہیں. مہربان کراچی کے نام سے وہ کام کریں. تو ہمارے پاس کچھ فیملیز اگر ریکویسٹ آتی ہیں ان کی تو ہم وہاں سے ان کو ریفر کر دیتے ہیں کہ سر ان کو یہ کر لیں، چیزیں مینیج کر لیں. تو جہاں تک ہم سے ہوتا ہے، ہم جو چیزیں ہم خود نہیں کر پاتے وہ لوگوں کو ارینج کروا دیتے ہیں اپنے لنکس سے، ادارے کے تعلقات سے. مین مسئلہ یہ ہے کہ مین جو پوائنٹ ہے کسی کو پرابلم باقی نہ رہے، اس کو ہم نے سالو کرنا ہے اور وہ ہم کر رہے ہوتے ہیں اس طرح سے. اچھا مجھے بتائیے اگر کوئی بلڈ ڈونیٹ کرنا چاہے تو کس طرح سے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں؟ ہاسپٹل کہاں پہ؟ یہ حسینی بلڈ بینک اگر آپ نے دیکھا ہو، حسینی بلڈ بینک 5 اسٹار سائٹ پر ہے، تو وہیں پر وہ کلیکشن پوائنٹ ہے. میں نے تو دیکھا ہے، آپ نے سمجھانا ہے ہمارے ویورز کو کہ کہاں پہ لوکیشن. جی تو حسینی بلڈ بینک ہے، آپ اگر وہاں جائیں تو ڈفرینٹ آرگنائزیشنس کے وہاں پر اکاؤنٹ کہہ سکتے ہیں، آپ کیا کہیں اس کو، تو وہ کھلے ہوتے ہیں. وہاں پہ آپ ان کو جمع کروائیں کہ میں نے اس جیسے مہربان کراچی کا وہاں پر ایک انہوں نے سیگمنٹ کہہ سکتے ہیں انہوں نے لیا ہوا ہوتا ہے، تو پھر وہاں پہ اس طرح سے اس کے ایکسچینج کا کام چل رہا ہوتا ہے. تو ہمارا اپنا صراط مستقیم ویلفیئر کا بھی بلڈ پہ پراپر کام نہیں ہے پرسنل، لیکن ہم مہربان کراچی کے ساتھ مل کر وہ چیزیں کرتے ہیں. اگر کسی فیملی کو کبھی ضرورت ہو تو صراط مستقیم ویلفیئر سے رابطہ کریں، ہم انشاءاللہ کوشش کر کے مہربان کراچی سے ارینج کروا دیں گے، یا آپ ڈائریکٹ ان سے بھی رابطہ کر سکتے ہیں، وہ بھی ایک طرح سے ہماری آرگنائزیشن ہے. بالکل. اور میں یہ کہوں گی کہ بہت سارے لوگ ایسے بولتے ہیں کہ نہیں اب ہم بلڈ نہیں دیں گے وہ نہیں دیں گے. اس حوالے سے آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ کیونکہ آلریڈی وہ صحت مند ہوتے ہیں پر وہ بلڈ ڈونیٹ کرنے سے ڈرتے ہیں. جب ضرورت ہو کسی کو، مسلمان بھائی کو آپ کے، تو میرا تو یہ ماننا ہے کہ دینا چاہیے. مجھ پہ کبھی ایسا وقت نہیں آیا کہ کسی نے مجھ سے مانگا ہو، اور اگر کبھی ضرورت ہوگی کسی کو تو میں یقیناً اپنے بارے میں تو میں یہ کہتا ہوں کہ میں انکار نہیں کروں گا. اگر میری ذات سے کسی کو فائدہ ہوتا ہے تو. اور یہاں پہ ہمارے ساتھ اقبال صاحب بیٹھے. اقبال صاحب آپ نے اب تک کتنی مرتبہ بلڈ دیا؟ تقریباً 3-4 مہینے ہو رہے میں نے لاسٹ جو خون دیا تھا. آپ نے کہا کہ کافی لوگ ڈرتے ہیں،
میں کہتا ہوں جو کمزور ہو نا, جو وزن اس کا 50 سے اوپر ہو, تو میں کہتا ہوں اگر یہ ہر 6 مہینے بعد خون دیتا رہے تو انشاءاللہ وہ میری طرح ہو جائے گا. بالکل 6 مہینے بعد 3 مہینے بعد بھی لوگ جو ہے وہ بلڈ ڈونیٹ بالکل میں دے چکا ہوں. میں اصل میں ہم لوگ پہلے آپوش میں تھا, میں وہاں رہتا تھا, تو وہاں میرا ایک دوست تھا, اس نے کہا کہ یار اقبال خون دینا چلتی, سب سے پہلے پوزیشن. میں اتنا ڈرا, میں نے بولا خون میں دوں گا, کیسے دوں گا؟ بولے کچھ بھی نہیں ہوتا. وہاں ان کی زندگی کا سوال تھا, ایکسیڈنٹ ہوا تھا. جب میں وہاں گیا تو اس نے مجھے, اس پہ پہلی ہمت اس نے مجھ میں ڈالی اور خون دیا. تو تقریباً جو میرے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے بلڈ دینے کے لیے, سب سے پہلے میں نے تیلی بھری. تو میں نے بولا اتنی جلدی؟ بولو ہو گیا, اٹھو. تو اس کے بعد میں ریلیکس ہو گیا ہوں. اور میں کہتا ہوں اگر انسان اپنی جسم کا صدقہ دینا چاہے تو وہ خون دے. جو اپنے جسم کا صدقہ دینا چاہتا ہے تو وہ دوسرے کو خون دے دے. کچھ نہیں ہوتا, آپ ایک سیب کا دانہ کھائیں, انشاءاللہ وہی خون آپ کا ریپیٹ ہو جاتا ہے. بالکل وہ تو ہے, کیونکہ ہمیں بلڈ دینا چاہیے. اور اگر میں اس حوالے سے دیکھوں, بہت سارے لوگ ڈرتے ہیں کہ نہیں یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا, تو آپ بلڈ دیں, اور یہ بہت اچھی چیز ہے. اور آپ کے بلڈ دینے سے صرف ایک زندگی نہیں بچتی, اس میں سے آپ دیکھیں جب آپ کا بلڈ لیا جا رہا ہے اس میں سے وہ وائٹ سیل بھی الگ کرتے ہیں, اور بہت ساری چیزیں جو آپ سوچ بھی نہیں سکتے کہ وہ بہت ساری چیزیں الگ کی جاتی ہیں آپ کے بلڈ سے. اس کو فلٹر کیا جاتا ہے, پھر ایک وہ پیشنٹ کو لگایا جاتا ہے. اور اگر وائٹ سیلز کسی کو ضرورت ہوتی ہے تو آپ کے ہی بلڈ سیل سے وہ وائٹ سیلز نکال کے کسی اور کو لگاتے ہیں. تو آپ سوچیں کہ آپ کے بلڈ دینے سے کتنی زندگیاں بچ سکتی ہیں. اور اس کام کا جو ہے اگر میں کہوں گی کہ اسٹارٹ ہمیں آج سے کرنا چاہیے. اور جو لوگوں نے بلڈ نہیں دیا اور وہ بلڈ دینا چاہ رہے ہیں, ضروری نہیں ہے کہ آپ صرف ایک ہی جگہ جا کے جہاں پہ ہے, آپ قریب میں کوئی بھی جہاں پہ کیمپس لگتے ہیں یا کوئی بھی ادارہ ہے, آپ وہاں جا کے اپنا بلڈ ضرور دیں. اور پہلے ادارے کی ویریفیکیشن ضرور کریں کہ یہ آپ کا بلڈ کہاں جا رہا ہے. آپ اپنا بلڈ ضرور ڈونیٹ کریں. اور جو لوگ ڈرتے ہیں پلیز آپ نہ ڈریں. اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کمزور ہو جائیں گے, کیا ہو جائیں گے, سب سے پہلی بار جب آپ بلڈ دینے جائیں گے تو آپ کا ویٹ چیک کیا جائے گا, پھر اس کے بعد آپ کی ایج پوچھی جائے گی, پھر آپ کو بہت ساری چیزیں پوچھی جائیں گی کہ آپ نے ناشتہ کیا ہے یا نہیں کیا ہے, پہلے آپ کا ٹیسٹ ہوگا, بہت ساری ڈفرینٹ چیزیں ہوتی ہیں. اگر آپ کمزور ہوں گے واقعی تو بولیں گے آپ بلڈ نہ دیں, بولیں گے آپ بلڈ نہ دیں. تو یہی چیز ہے. اور ہمارا پروگرام آج کا پورا ختم ہوا, پر میں بولوں گی کہ ختم نہیں ہوا ہے, بہت زیادہ ہمیں ٹائم درکار ہے, اس کو مزید کنٹینیو کریں گے. پھر ملاقات ہوگی ان سے کسی اور ایپیسوڈ میں. بہت بہت شکریہ آپ دونوں کا ہمارے پروگرام. تھینک یو سو مچ. گولے چاروں کا میں مراگا شواد حلاس بتن شمار دے گئی تھی اوسٹار اجازت جو دعاؤں گی تھی مراگا سے اسٹارٹ کرو تو دعاؤں تھی مراگا سے ہم ملاز کریں. خوش باتیں خوش بات گرنج باتیں. السلام علیکم. اللہ نگہبان. اللہ میں یارے.